अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन आजकल बहुत सरगर्म है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगे। माजी में बेशुमार मौके के ऊपर वो ऐसे दावे कर चुके हैं, आर या पार तारीखें भी दी, तारीखें गुजर भी गईं, ना कोई मार्च हुआ, ना प्रोटेस्ट हुआ, ना रेजिग्नेशन हुए। लेकिन इस दफ़ा लगता यह है कि मामला संजीदा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बिहाइंड द सीन्स ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं जिससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि हुकूमत खुद भी परेशान है। एक के बाद एक वज़ीर के बयानात सुने तो अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर परेशान नजर आते हैं। इक़्तिसादी मैदान की मुश्किलात, महंगाई, गैस की बंदिशें, तो वो लगता ही है कि कुछ मामलात आगे आइंदा आने वाले दिनों में सियासी महाज के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सीनियर पर्सनालिटी हमारे साथ है, उनसे दरख्वास्त की कि उनसे बात करते हैं कि सियासी मैदान में क्या होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात हैं और क्या इनका मुमकिन हल होगा। हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अदम इत्मीनान को आप कितना संजीदा लेते हैं? मैं इसको संजीदा नहीं लेता। देखिए, ऑपोजिशन का ये एक आईनी हक तो है, गुंजाइश है, वो ला सकते हैं और हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पहले भी कोशिशें की, उन्होंने कानून साजी में जो रुकावटें डाल सकते थे उन्होंने डाली। आपने देखा कि फिलीबस्टरिंग होती रही है, असेंबली में होती रही है, उनका इस्तेकाक है, ज़रूर करें, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई। वो ये तासुर देते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इंतशार है, धड़ेबंदियाँ हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो हलीफ हैं वो नाला हैं, कभी वो क्यू की तरफ इशारा करते थे, कभी वो MQM पाकिस्तान की तरफ इशारा करते थे। लेकिन आपने देखा अभी हालिया जो फाइनेंस बिल है, क्यू ने भी साथ दिया, MQM ने भी साथ दिया और अब जितने हमारे मेंबरान हैं तहरीक इंसाफ ने, सब ने ताउन किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल पास किया, स्टेट बैंक का बिल पास किया, फाइनेंस बिल जो अमेंडमेंट बिल है वो पास किया। शाह साहब, एक तासुर मिल रहा है और बड़े सीनियर लेवल से हमें वो इम्प्रेशन मिलता है, आपकी जमात के अंदर से भी और अपोजिशन वालों का भी क्लेम है, आपकी इत्तेहादियों का भी यही है कि फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक लॉ पास होने से पहले हमें ये मालूम था कि वो वोट करेंगे। एटलीस्ट मैं तो टीवी चैनल के ऊपर बताता कि इत्तेहादी वोट करेंगे, कि ये मेजर लेजिस्लेशन है, एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला, IMF के पैसे रुके हुए हैं जिसके बायस एक्सटर्नल सेक्टर पे प्रेशर है, इसको पास करवाना ही करवाना है, उसके बाद मूव होगी। तो दैट मूव इज स्टिल ऑन। देखिए, ऑपोजिशन ये तासुर दे रही थी ना, हमें तो कोई शक नहीं था, हम तो पुरएतमाद थे कि पास हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हम इसको ब्लॉक करेंगे, हम इसको नहीं होने देंगे। और फिर आपने देखा कि शोर शराबा भी किया, गोल खपाड़ा भी किया, वो वेल में भी आए, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई और बड़े वाज़े फ़र्क जो है उससे दोनों हमारे बिल पास हुए। काफ लीग और MQM दोनों के मुतालिक कहा जा रहा है कि शायद 25 वाले PDM के इजलास में अगर वो हतमी तारीख तय कर लेते हैं तो आपका साथ छोड़ देंगे। मुझे उन पर पूरा एतमाद है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, हलीफ जो होते हैं ना, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनकी तवक्कुआत होती हैं, उन पर हद्दुल वसा हम कोशिश करते हैं पूरा उतरे, हमारे फ़राइज़ में ये शामिल है। लेकिन ये कह देना कि वो छोड़ देंगे, किसके लिए? किसके लिए छोड़ देंगे? नून लीग के लिए? किसके लिए छोड़ देंगे? पीपल्स पार्टी के लिए? मुझे नहीं लगता। अपोजिशन का दावा यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत PMLN शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किए जाने का इम्कान है। PDM की मीटिंग में मंजूरी ली जाएगी और फिर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया जाएगा अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में। आप इसको देखते हैं कि एक बड़ा चैलेंज बन सकता है? देखिए, वो तो फिर पीपल्स पार्टी की जो सियासत बिलावल करते आए हैं उसकी नफ़ी हो जाएगी। उन्होंने महसूस किया कि जब से वो पीपल्स नून लीग के साथ मिलके चल रहे थे, PDM से अलहदगी की वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी को ये महसूस होना शुरू हुआ कि वो दबते चले जा रहे हैं और जो नून है वो उन पर हावी होती जा रही है। पंजाब में आपने देखा कि उनकी स्टैंडिंग गिरती चली गई और अब जो लेटेस्ट पोल आया है उसमें भी आपने देखा कि सिर्फ 5% लोगों ने उनका साथ देने का इरादा किया 2023 में। अब अगर वो नून की छतरी में बैठ जाते हैं
تو ایک چیز تو واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کا اب پنجاب میں کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا وہ یہ رسک لینا چاہتے ہیں؟ گزشتہ دو اگر وہ انتخابات لینا میں بھی ان کا چاہتے ہیں، پنجاب میں مستقبل نہیں تھا سر. نہیں تھا نا. تو وہ پی ڈی اس ایم سے علیحدگی کی وجہ سندھ اسمبلی سے ریزگنیشن نہ دینے کا فیصلہ تھا. نون لیگ کا اصرار تھا آپ دیکھیے، استعفیٰ دیں، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. اب تو وہ دیکھیے، سٹیج گزر ایک گئی. وہ وجہ بھی تھی کہ وہ سندھ میں اقتدار سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے. ٹھیک، وہ سمجھ آتی ہے، منطق کسی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون کے ساتھ جو انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی پنجاب میں، اس سے پیپلز پارٹی کو بے پناہ نقصان ہوا. ان کا جو تشخص ہے وہ مٹ گیا. یہ ان کا ماضی کہتا ہے. کیا وہ دوبارہ وہ غلطی دہرائیں گے؟ میرے خیال میں نہیں. میرے خیال میں جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، جو ان سے منسلک ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ ذہنی طور پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر وہ لانگ ٹرم کولیشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو پلان ان کا بڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ دو علیحدہ سیاسی جماعتوں کے طور پر ہی رہیں گے. صرف پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد کے وقت اکٹھا ووٹ کریں گے. وہ سب جانتے ہیں، ممبران پارلیمنٹ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہوگا. اینڈ دے وانٹ ٹو گو فار دی نیو الیکشن، فریش الیکشنز. ایک غیر فطری اتحاد ہوگا، دیر پا نہیں ہوگا. سر اتحاد کاری وہ تو کہتے ہیں ہم نئے الیکشنز پہ جائیں گے، حکومت گرائیں گے. سوال یہ ہے، میرے اندازے کے مطابق میں غلط ہو سکتا ہوں، پیپلز پارٹی نئے الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے یہ عدم اعتماد کے وقت پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جس حکمت عملی کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں یا آپ اشارہ کر رہے ہیں، مجھے وہ سرے چڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. عدم اعتماد کے لیے تو سر پی ڈی ایم نے پر تولے ہوئے ہیں. ان سے ہم نے بیک گراؤنڈ میں بہت انٹریکشن کیا اور اینڈ آئی ایم کنونس کہ وہ اس لائن پہ آگے بڑھ رہے ہیں. ندیم ملک صاحب، یہ تو ان کا استحقاق بھی ہے، ان کی خواہش بھی ہوگی، یقیناً ہوگی. سوال یہ ہے کہ ہر خواہش پوری تو نہیں ہوتی نا. خواہش ہو سکتی ہے. کیا کچھ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جو آج سے 1 سال پہلے پرائم منسٹر نے خود قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان مائنس ہو بھی جائے تو پھر بھی کسی اور کو باری نہیں ملے گی؟ کچھ ایسی صورت بھی ہے. شاہ محمود قریشی، اسد عمر دونوں کے بڑا چرچا ہوا تھا ان دنوں. دیکھیے، تحریک انصاف میں عمران خان کی شخصیت پر سب متفق ہیں، متحد ہیں. عمران خان کا تحریک انصاف میں جو قد کاٹ ہے وہ ہم سب سے جدا گانا ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس جماعت کے بھی ہیں. انہوں نے اس جماعت کی، اس کے ویژن کی، اس کے نظریے کی بنیاد رکھی. جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے نا، وہ ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر عمران خان سے جڑا ہوا ہے. جو بھی تحریک انصاف کا فرد عمران خان سے علیحدگی اختیار کرے گا، پی ٹی آئی کا ووٹر اس سے منحرف ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر عمران خان سے جو کوئی علیحدگی اختیار کرے اس کو وہ پذیرائی دے. یہ اس طرح جیسے پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے نظریاتی اور ذہنی اور جذباتی طور پر جڑا ہوا تھا. ٹھیک، پھر محترمہ کے ساتھ جڑ گیا. ٹھیک، لیکن جب ان کی شخصیت ہٹی تو وہ ڈگمگایا، اور اس کی نتائج آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کا سارا ووٹ بینک تو لارجلی اس وقت پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے. پنجاب میں ساری آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس وقت لارجلی وہ پی ٹی آئی کا ووٹر آپ کی طرف شفٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بلاول اپنی ماں کی جگہ پہ وہ حیثیت اختیار نہیں کر سکے جو بی پی کو آتی. نہیں، دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ سمجھتا ہے کہ بلاول بااختیار نہیں ہے. پارلیمنٹری لیڈر ہیں، چیئر پرسن ہیں پارٹی کے، لیکن ابھی بھی اختیارات جو ہیں ان کے والد کے پاس ہیں. پارٹی کے جو شارٹس ہیں اور جو اہم فیصلے ہیں، روزمرہ کی میٹنگ کی صدارت بھی کرتے ہیں، ان سے مشاورت بھی ہوتی ہوگی، لیکن جو اہم فیصلے ہیں نا، جس کو آپ کہیں گے نا اسٹریٹجک فیصلے، وہ آج بھی آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں.
تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ نواز شریف کے میں یہ نہیں متعلق کہہ رہا مشہور تھا کہ ایز پرائم منسٹر بھی وہ ابا جی سے جا کے مشورہ کیا کرتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شاید وہ بہتر سیاست کرتے تھے اس زمانے میں جب ابا جی سے میں پوچھتے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے، نہیں، میرا یہ ارادہ، میرا یہ اشارہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، اور جب وہ حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کا پنجاب پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے. میں یہ آپ کو اس سے جوڑ رہا ہوں. شاہ صاحب خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے اس وقت، آپ اس کو جیسے مرضی کوسچنز کو ڈیفلیکٹ کریں، کیونکہ یوسف کے انتخاب کے وقت آپ کی اپنی جماعت سے ساؤتھ پنجاب سے 15 بندے جا کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالائے تھے. سنجرانی سے نو کانفیڈنس کے وقت بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ان کو ٹیلی فون کالز کا دباؤ تھا. پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تو اپنے ووٹ اعتماد کا ووٹ کے لیے اپنے بندے پورے کرتے ہوئے مشکل پیش ہے. بہت سے اپوزیشن کے لوگ جب سنجرانی صاحب پر عدم اعتماد لایا 14 بندے ٹوٹے ان کے، کیسے ٹوٹے؟ وہ کہاں گئے کیوں آئے؟ کیسے ٹوٹے؟ کیوں آئے؟ وہ کالز نہ آئی تو پریشانی ہوگی. دیکھیے سوال یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگز کا سارا انحصار کالز پر ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کالز کی سیاست کرنی ہے تو پھر وہ جو اصولی موقف اور ووٹ کو عزت دو کا موقف جی، اور نظریہ کی سیاست کالز نہیں تو اور عوام کی سیاست وہ کہاں گئی؟ وہ دھری کی دھری رہ گئی. کالز نہیں تو آپ کو پریشانی ہوگی. فیٹ ایف کی قانون سازی میں دے پلیڈ اے ویری ایکٹیو رول. آپ تو کسی سے انگیج بھی نہیں تھے کر رہے، جس طریقے سے انہوں نے ووٹوں کے لیے قائل کیا، بریفنگز دی، ارینج کیا. آئی نو پہلی بات بیہائنڈ سین ڈیولپمنٹس کیا چل رہی ہے. پہلی بات یہ ہے بڑے صاحب، جو فیٹ ایف کی قانون سازی ہے وہ صرف حکومت کی نہیں، وہ اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. اس کے اثرات مثبت یا منفی پاکستان پہ آنے تھے، تو اس پر اگر لوگوں نے، جماعتوں نے اپنا رول پلے کیا تو یہ ایک مناسب فیصلہ تھا. انسٹیٹیوشنز آلسو پلیڈ دیئر رول. دیکھیے آپ کی رائے ہو سکتی ہے، آپ تو اکٹھے ایک میز پہ نہیں تھے بیٹھے جی. ایک میجر ہرڈل ہے پاکستان کو اسموتھ فنکشننگ. دیکھیے انہوں نے میز پہ بیٹھے، وہ آئے، انہوں نے گفتگو کی ہمارے ساتھ، لیکن انہوں نے مشروط کر دی نیب کے قانون کی ترمیم سے، جس پر ہمیں دقت تھی، تو وہ بات آگے بڑھ نہ سکی. سر 4 بنیادی شرائط تو شاہد خاقان اور آپ نے طے کی تھی، لیکن وہ بعد میں ان کی فہرست لمبی ہوگی اور آپ جو 4 ابتدائی پرومس بھی تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. دیکھیے عرض یہ ہے، ہم تو چاہتے تھے، ہم نے تو گفت و شنید کا آغاز کیا کہ مل بیٹھ کر ملکی مفاد میں ہم قانون سازی کر جائیں. ٹھیک، نیب کے اوپر بھی آپ لوگوں کی طرف سے وعدہ تھا، لیکن پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. نہیں، دیکھیے ہم نے کہا تھا ہم نیب کے قانون کو اثر نو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. جن شکوں پہ آپ کو اعتراض ہے آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم نے جب بات کا آغاز کیا اور وہ پورا وہ پلندہ لے کر آئے جس میں 35 کے لگ بھگ ترامیم تھیں، تو ہمیں اس سے یہ تاثر ملا اور ہمارے سامنے وہ حقائق سامنے کھل کر آ گئے. یہ تو پورے نیب کے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں، تو بات آگے نہ بڑھی. اوور ایمبیشس ہو گئی تھی اپوزیشن. باقی 8-9 نکات کے اوپر تو آپ کا بھی اتفاق تھا کہ ہم دیں گے، یہ کریں گے. کئی چیزیں ایسی تھیں جن پر نظر ثانی کی گنجائش تھی. جہاں جہاں نظر ثانی کی گنجائش تھی اس کے لیے ہم تیار تھے، لیکن اگر وہ کہتے کہ ایسا ہم ایک ادارہ بنا دیں جو ٹوتھلس ہو، اس کے لیے ہم تیار نہیں. تو سر نکلا کیا اس ادارے سے؟ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ کے اندر کر دو، مونچھوں سے پکڑ کے اندر ڈال دوں گا. اب وہ کہتے ہیں احتساب کا یہ جو ایڈوائزر ہے اس کی وجہ سے احتساب نہیں ہو سکا. دیکھیے میں ان کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں. بالکل میں اس حد تک ضرور آپ سے اتفاق کروں گا کہ جو توقعات لوگوں کو تھیں اور ہیں کہ اس ملک سے ایک کرپٹ ایلیمنٹ کا ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکا. لوگ توقع کرتے تھے. کیوں فیل ہو گیا؟ ہم فیل نہیں ہوئے. آپ کا سلوگن تھا، مینیفیسٹو تھا الیکشن. ہم تو اپنے سلوگن پر قائم ہیں. کر کیوں نہیں پائے؟ دیکھیے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ادارے جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے ان کی کیپیسٹی
کیا ہے. سر پولیٹیکل وش لسٹ اور ایک سسٹم کی ایفیشینٹ ورکنگ میں فرق ہوتا ہے. ہم نے تو پوری کوشش کی ہے اور کرتے رہیں گے. ہم نے گیو اپ نہیں کیا. ہم تو احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے. لیکن ہم احتساب چاہتے ہیں وچ ہنٹنگ کے ہم قائل تھے نہ ہیں. کبھی نہیں چاہتے. آپ کو یہ نہیں لگا کہ کچھ سیاسی خواہشات تھیں جو احتساب کے نام پر پوری نہیں ہو سکی؟ نہیں. ہم نے احتساب کے نام پر کوئی سیاسی خواہش کو پایہ تکمیل پہنچانے کی کوشش نہ کی ہے نہ ہمارا ارادہ ہے. احتساب کا وہ جو نعرہ تھا آپ کو الیکشن میں جب جائیں گے آپ کو بہت بھاری نہیں پڑے گا کہ آپ لوگوں کو کیا کہہ کے ووٹ لے کر آئے تھے 4 سال کے بعد کیا ڈیلیور کیا؟ دیکھیے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور ہم نے کیا کیا کوششیں کی. لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے پورا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے اور کس کس میدان پر ہمیں کیا کیا رکاوٹیں ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی وہ جو ایک جو کرپٹ سسٹم ہے ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ ہمارے راستے میں کتنی بڑی دیوار بن کے کھڑا ہے. عمران خان اور تحریک انصاف مسلسل اس دیوار پر چوٹ لگا رہی ہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل جو ہے تنہا حکومت تنہا ادارے نہیں کر سکتے. احتساب کے عمل کو حتمی نتیجہ تک لے جانے کے لیے پبلک اوپینین اور عوام الناس کی اویئرنس کا بہت بڑا رول ہے. لوگوں کو جیل جانے وہ تو آپ کی مدد نہیں کرے گا. آپ کا کام تھا, آپ گورنمنٹ تھے, ایگزیکٹو تھے, نیب کو ریفارم کرنا تھا وہ بھی کر سکتے تھے. ابھی والا لا بڑا سخت. دیکھیے نیب کو ریفارم میں کر رہا ہوں نا, نیب کو ریفارم کرنے کے لیے ہم تو تیار تھے لیکن اپوزیشن کا ارادہ تھا کہ نیب ریفارم نہ ہو, نیب ملیا میٹ ہو جائے. سر اقتصادی جو مشکلات ہیں اس وقت پاکستان کی وہ شاید ایک میجر ڈرائیونگ فیکٹر ہے جو اس وقت اپوزیشن کو بھی اکٹھا کر رہا ہے اور کئی اور بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر ان کے خیال یہ آتا ہے کہیں قریب سے گزرتا ہے کہ نہیں حکومت نہیں چل پائی تو اکنامک پرفارمنس ہے. قرضوں کا بوجھ 30,000 ارب سے بڑھ کے 51,000 ارب پہ جا پہنچا ہے. روپیہ آپ کا زمین پہ جا گرا ہے اور ابھی اس کی بریک لگنے کے امکانات نہیں ہیں. کنسسٹنٹلی چوتھے سال میں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن. کیا بنے گا پاکستان کا؟ بولے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اکنامک کنڈیشن کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن ملی اور اس کو کمپاؤنڈ کر دیا کووڈ کی سچویشن نے. کووڈ نے پوری دنیا میں ایک اکنامک سلو ڈاؤن اور اکنامک کانٹریکشن ہوئی ہے, پوری دنیا میں ہوئی ہے. یہ تو حقیقت ہے نا. آپ دیکھیں ٹورزم کو نقصان ہوا, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو نقصان ہوا, آپ کی جو ہے ایئر لائنز کو نقصان ہوا, سو آن سو فورتھ. ٹھیک, ہمیں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ملی اور اس پر یہ آ گیا. لیکن اس ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہتر پرفارم کیا. کس طرح؟ آج ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے, آج بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے, آج اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے. اب جو لیٹسٹ فگر آیا ہے اور یہ ہمارا نہیں ہے, ورلڈ بینک کا فگر ہے کہ ہماری اکانومی نے گرو کیا ہے 5.37%. جو نون لیگ کا ترہ امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ ہماری وقت میں اکانومی 5% اوور 5% گرو کر رہی تھی. میری بات کو جو اقتصادی معاملات کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں, جب آپ کر دیں نا 2005 سے 2016 میں اکاؤنٹس کو لے جائیں تو ری بیسنگ کا امپیکٹ آتا ہے. یہ ری بیسنگ کا امپیکٹ. سر میری بات سنیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اکنامک گروتھ جو اب ہو رہی ہے وہ ہماری توقع سے بہتر ہوئی ہے. چلیے اس کو آگے چلیے. ہمارا فگر ہے, ورلڈ بینک کا نہیں ہے. یہ ہم نے ری بیس کیا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے نمبر سے. نو سر, دس از ورلڈ بینک انڈورسڈ فگر. سر نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی سن لیجیے نا, ری بیسنگ کے بعد کا ورلڈ بینک نے اس پہ اپنی مہر سب کی ہے. تو اس کے مطابق پھر 2017-18 کا آخری نون لیگ کا نمبر کیا بنتا ہے؟ مجھے زبانیں یاد نہیں ہے. اسحاق نے شاید اس پہ ٹویٹ کیا ہے 6.1% بن جاتا ہے وہ. آئی ایم ناٹ شیور, میں غلط بات نہیں کروں گا, میرے علم میں نہیں ہے. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو اب آیا ہے میں آپ کے سامنے, اس کے ساتھ ساتھ آپ لیجئے ریکارڈ ریمیٹنسز اس وقت میں اس دور میں ہوئی, ریکارڈ
ایکسپورٹ بڑھی. نون لیگ کے زمانے میں تو ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کر گئی تھی. ریمیٹنسز کے علاوہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, ریویو جنریشن جو ہوئی ہے, اب آپ دیکھیں نا, اب 6 ٹریلین روپیز کی بات کر رہے ہیں اور اسے تجاوز کی بات کر رہے ہیں. سر ابھی ہوا اس نہیں کے ہے. ساتھ انشاءاللہ ہوگا, اللہ کرے گا, انشاءاللہ ہوگا, آپ دیکھیں گے ہوگا. اس کے ساتھ میں ساتھ دعائیں مانگتا ہوں سر, جب بھی اکانومی کا نمبر آتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں لیکن بازار میں جائیں تو شوگر جس کو نہیں ملتی, سن لیجیے میری بات, آٹا جس کو نہیں ملتا, میرے بھائی سن لیجیے جس کو نا, گیس نہیں ملتی, بل جس کے آئے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتا. سر میں مانتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں نا. میں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں, نون لیگ کے دور میں آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, اور بیسکلی ہم ایگریرین اکانومی, آج بھی میجر امپلائر اس ملک میں آج بھی زرعی شعبہ ہے. نون لیگ کے دور میں سٹیگنیٹ کر رہی تھی ایگریکلچر گروتھ. اب آج جو فگر آئے ہیں 3.3% ایگریکلچر کی گروتھ ہوئی ہے. ہر میجر کراپ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں ریسورس ٹرانسفر ہوئی ہے, اور ان کی جو کہتے ہیں نا پرچیزنگ پاور میں اضافہ ہوا ہے. شاہ صاحب یہ نمبرز آپ کے ووٹرز نہیں سنتے سر. بھائی سن لینا, نہیں سنتے ہیں. دیکھیے میں عرض کروں, سنتے ہیں وہ. آپ کا خیال ہے کہ وہ چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے؟ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ آج اگر گیس, ان کو دقت مل رہی ہے, گیس کی دقت ہے, تو ان کو اندازہ بھی ہے, اور ہم نے بتایا بھی ہے کہ اگر پاکستان کی گیس کی سپلائیز ہر سال 9% کم ہوتی رہیں گی تو ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آئے گا. LNG بھی نہیں خریدیں گے وقت پہ تو 2 چیزیں خراب ہو جائیں گی. ان کو اندازہ ہے کہ اگر گیس کی انٹرنیشنل پرائس, اب یورپ میں بھی اسپین سے ہو کے آ رہا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا کہ 70% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. آج امریکہ میں جہاں 1.5 یا 2% کے درمیان افراط زر یا انفلیشن ہوتی تھی, جب ہمیں $8-9 پہ ملتی تھی شاہ صاحب, ہم نے لی نہیں. جب ڈالر کی مل رہی ہم کہتے ہیں دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی. موقع تو دے رہے ہیں بات کرنے کا. آپ کی اکنامک منسٹریز ہیو فیلڈ ٹو پرفارم. دیکھیے مجھے بات مکمل کرنے دینا. میں عرض کر رہا ہوں, امریکہ میں آپ نے کیونکہ مہنگائی کا ذکر کیا, امریکہ میں مہنگائی کا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی ہے, اور ہم بالکل اس کے بارے میں ہم فکر مند بھی ہیں. اور ہمیں سب سے بڑی پریشانی اگر آج ہے وہ مہنگائی کی پریشانی ہے. ہمیں اپوزیشن کا کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں عدم اعتماد کا کوئی خوف نہیں ہے. ہم پر سب سے بڑا جو بوجھ ہے کہ ہم نے کس طرح مہنگائی سے عام اور متوسط طبقے کو محفوظ کرنا ہے. یہ ہمارا آج امریکہ میں 6.6% افراط زر ہو رہی ہے. حکومت کے اوپر الیکشن کا دباؤ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن بہت قریب آ گئے ہیں, کیونکہ پچھلے چند ہفتوں میں اتنی گردان آپ کے پرائم منسٹر اور آپ بار بار تمام وزراء ان نمبرز کی پڑھ رہے ہیں. تو 6,000 ارب ابھی ہونا ہے 1 سال کے بعد, اللہ کرے گا انشاءاللہ ہوگا. ابھی سے ہم کہہ رہے ہیں 6,000 ہو چکا ہے. نہیں, ہم گردان نہیں پڑھ رہے. ہم لوگوں کے سامنے جو ٹرینڈ ہے, جو حقائق ہیں, جو سٹیٹسٹکس ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور وہ پیش کرنا, دیکھیے وہ سیٹسفائیڈ فیل کرے گا. میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب پیٹ بھرا ہو تو اس کا اطمینان چہرے پہ دکھائی دیتا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں, جب انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور سپلائی میں ڈسٹورشن آئے گی, جب ریکارڈ لیول پر گیس کی قیمتیں چڑھیں گی, جب پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ ہسٹوریکل ہائٹ پہ ہوں گے, جب فوڈ کموڈیٹیز جو ہیں لائک ایڈیبل آئل, پام آئل, وہ اس سطح کو چھوئے گا تو مہنگائی ہوگی. جب آپ کا روپی ڈپریشیٹ کرے گا اور آپ کا جو افغانستان کا جو پریشر آئے گا, جی, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن ہم اس کا تدارک بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سائیکل ہے, یہ سائیکل اب اس کا ڈاؤن ٹرن آئے گا انشاءاللہ. افغانستان کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ پھینکی ہیں. اس کے بعد ہمارے شہروں اور گلیوں اور دیہاتوں کے اندر یہ بم دھماکے آج لاہور کے اندر ہوئے. یہ کیا ہے؟ اس کو ملک صاحب, اس کو آپ ان کے سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کیجئے نا. کیا بولا انہوں نے؟ یہ کہا کہ وہ جو ایک باہر کا ایک فورن, ان کے ذہن کے مطابق جو ایک فورن آکوپیشن تھی,
اس سے انہوں نے آزادی حاصل کی. یہی بولا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دی. تو فورن آکوپیشن سے تو ہمارے علاقے میں جو دھماکے شروع ہو گئے وہ جو ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ ادھر بیٹھا ہے اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ اس کے خلاف ہم ہی کارروائی کریں گے. اور کون ہم کرے گا؟ ادھر جا کے کارروائی کریں گے؟ نہیں، ہم نے کارروائی ان کے خلاف کی ہے. ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. ہماری بڑی مؤثر اور بڑی کامیاب حکمت عملی رہی ہے. ہم نے ٹی ٹی پی کو، جس طرح ہم نے پاکستان کے ٹرائبل بیلٹ کو، سوات کو، مختلف علاقوں کو کلینز کیا ہے، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آج دنیا اس بات کا اعتراف دوبارہ کرتی پاکستان ہے. میں ٹیررزم کیسے ہے سنیے سر؟ نا، فوج کا سپاہی شہید ہو رہا ہے، سن لینا نا، انوسینٹ سیویلین لاہور میں آج بچے شہید ہو گئے. سن لینا، ہم نے دہشت گردی کا جس جمع مردی سے ہماری افواج نے، ہماری سپاہ نے، ہماری پولیس نے اور ہمارے عام شہریوں نے مقابلہ کیا ہے، دنیا آج اس کی معترف ہے. ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس کو ڈیفیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ہم ٹی ٹی پی کا ہم نے مقابلہ کیا ہے. ہم نے ہر دہشت گرد تنظیم کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے اسپوائلرز کا مقابلہ کیا ہے. یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں سر؟ یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، حملے جو بھی کر رہا ہے، کون ہے وہ جو بھی کر رہا ہے، جو لائک ٹو آئیڈینٹیفائی دیم؟ دیر آر اسپوائلرز جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا آپ ٹی ٹی پی کا نام نہیں لینا چاہ رہے؟ دیکھیے، میں کسی کو نام کیوں لوں؟ میں کہوں جو بھی ہے، بشمول ان کے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بشمول ان کے جو بھی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے. پاکستان کے ایک سپاہی کو اگر کوئی شہید کرتا ہے نا تو ہمارے اندر یہ ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کا نام لیں گے. پوائنٹڈلی بتائیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے قوم کے جوان کو شہید کیا. we'll go after them. We will go after them. میں تو عرض کر رہا ہوں نا ملک صاحب، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے ہمارا کوئی ایسا پڑوسی ہو جو پاکستان میں انسرجنسی کو ہوا دینا چاہتا ہو، ہم نے ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے اور ملایا ہے. انسیڈنٹ کو کلیم کیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ہمارے جو آج ایک لاہور والے دھماکے کے بعد ایک بلوچ گروپ ہے، اس نے یہ کلیم کیا رسپانسبلٹی. آپ نے انسرجنسی کا تذکرہ کیا، تو آپ کے خیال میں ان دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت ہے یا اس کے پیچھے وہ ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ ہے جو بھائی پاکستان اس میں پہ تو ہم ایک پورا ڈوسیئر پیش کر چکے ہیں. اسی فورن آفس میں ہم نے ایک ڈوسیئر پیش کیا شواہد کے ساتھ، جس میں دنیا کو بتایا گیا کہ کس طرح ہندوستان دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے. اس سرج کے پیچھے بھی انڈیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں. دیکھیے، آج کا واقعہ ہے، میں اس کی سیریز آف ایونٹس، آج اس میں سے ایک کنٹینیوٹی میں ایک ہے. دیکھیے، میں ابھی اسلام آباد میں ہوا ہے ایک روز پہ. بالکل ہوا ہے. تو وہ اس پہ شیخ رشید صاحب کا بیان آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. دہشت گردی ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. تو ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں دہشت گردی کے پیچھے کون تھا؟ I cannot say that کیونکہ میرا ڈائریکٹ وہ سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے، اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، کہیں بھی ہو، فاٹا میں ہو، ارسٹوائل فاٹا میں ہو، کسی پاکستان بلوچستان میں ہو. طالبان کو اس پہ انگیج کیا کہ جو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی؟ دیکھیے، ان کا بالکل ان کا یہ موقف ہے اور انہوں نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ ہم افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف یا کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا ایک واضح موقف، ان کی پالیسی ہے. اور آپ کے خیال میں اٹس ورکنگ، یہ پالیسی کام کر رہی ہے یا زمین استعمال ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوں جو اس زمین کو استعمال کر رہے ہوں، لیکن جو وہاں جو اس وقت جو انٹرم سیٹ اپ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کو اس دہشت گردی کی پشت پناہی کریں گے. ہرگز نہیں کریں گے. پاکستان تو ان کی مدد کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 19 دسمبر کو ہم نے یہاں اجلاس بلایا. کس کے لیے بلایا؟ افغانوں کے لیے بلایا نا. ان کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے بلایا، ان کو اکنامک کلیپس سے بچانے کے لیے بلایا. ہم نے انخلا میں مدد کی. ہم نے ہر طریقے سے ہم نے یہاں تک آفر کیا ہے کہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ میں ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم نے ٹریڈ کی، ان کی جو برآمدات ابھی کہا گیا کہ جی $1 بلین کی ان کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں.
تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکسز کم کیے, ہم نے مشکل حالات میں بارڈر کو رواں دواں رکھا, بارڈر کھلے رکھا, تاکہ ان کو ہم جو ایز اور جو آسانی دے سکتے ہیں ہم انہیں دیں. تو ہم تو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, مجھے توقع ہے کہ وہ بھی ہم سے تعاون کریں گے. شاہ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک ڈیو ہے جی, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں. شاہ صاحب سعودی عرب ہمارے سے ان کی بہت ایک وابستگی ہے, دلوں میں احترام بھی ہے, عقیدت بھی ہے, اور دوستی کا ویسے بھی بائی لیٹرل ٹرمز ہمارے ان سے بہت قریب رہے ہیں. جو ریسنٹلی ہم ان سے پیسے لیے ہیں, شرائط کچھ ایسی ہیں کہ بعد میں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے کیوں لیے, نہ ہی لیتے تو اچھا تھا, مارکیٹ سے اٹھا لیتے تو زیادہ بہتر ٹرم. کیا ہوا آپس میں کہ اتنی کھٹائی سی پڑ گئی, سرد مہری کیوں آ گئی؟ سرد مہری بالکل نہیں آئی. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات الحمدللہ بہت عمدہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ جو OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا ہے, اس میں سعودی عربیہ نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑھ کے تعاون کیا ہے, اور ان کی مدد کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہوتا, کیونکہ وہ OIC کی سمٹ چیئر جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں. تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے, بہت اچھے ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے. اللہ کرے گا. لیکن اتنی شرائط کیوں آئیں؟ دیکھیے اب یہ تو کن ٹرمز اور کنڈیشنز پہ ورک آؤٹ کیا ہے وہ تو فائنانس منسٹری بہتر اس پہ کامنٹ کر سکتی ہے. لیکن انہوں نے ہر آڑے وقت میں, ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. آئل کو کریڈٹ فیسلٹی ہمیں دی. ہمارا آج بھی لاکھوں پاکستانی وہاں ہیں جو وہاں سے زر مبادلہ کما کر یہاں منتقل کرتے ہیں. 2 فیکٹرز جو تھے وہ اس کی وجہ سے سعودی عرب کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھنے میں نظر آئی. ایک تو ملیشیا اور ترکی والا انیشیٹو, اور دوسرا امریکہ. بالکل نہیں. دیکھیے جو بائیڈن کی کال, دیکھیے ملک صاحب, یہ باتیں, یہ ان باتوں میں کوئی وزن نہیں رہا. بائیڈن کی کال نہیں آئی, اس میں وزن نہیں رہا. نہیں رہا, irrelevant ہو گئی ہے. بالکل. اب آپ کو کال نہیں چاہیے امریکہ کی؟ نہیں. You don't want to talk to them? We will talk to them. Whenever required, we will talk to them. جب انہیں بات ہوگی وہ کرتے ہیں, جب انہیں ضرورت پڑتی ہے انگیج کرتے ہیں, جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے انگیج کرتے ہیں. جب میں نیو یارک گیا تو میری سیکرٹری بلنکن سے ملاقات ہوئی, بڑی اچھی ملاقات ہوئی, تبادلہ خیال ہوا. آپ کو یہ نہیں لگتا واشنگٹن افغانستان اسکیل ڈاؤن ہو گیا ریلیشن شپ؟ نہیں, بلکہ اسکیل اپ کیا گیا ہے. پہلے یہاں ایمبیسڈر تعینات نہیں تھا. اب کتنا عرصہ آپ ہی کے دور میں ایمبیسڈر ہی نہیں تھا. اب نامزد کر دیا نا, کیا ہے ابھی نامزد تو آ گئے نا. کتنا گیپ رہا سر؟ دیکھیے بھیا, کتنا عرصہ گیپ رہا؟ پہلے تو نہیں تھا نا. کتنا عرصہ؟ یہ آپ کے سامنے ہے جتنا لاسٹ 2 years. نہیں, انڈر دی PMLN گورنمنٹ ہمارا ایک ڈفرنس آیا تھا, لیکن انہوں نے اس پہ نظر ثانی کی ہے, اور جو سینٹ کی کمیٹی ہے انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا ہے, اور انشاءاللہ نئے سفیر آئیں گے اور تعلقات ہمارے اپ گریڈ ہوں گے. بائیڈن سے بات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے بائیڈن ایک شخصیت ہے, ان کے بہت سے ادارے ہیں, ان کے بہت سے چینلز آف کمیونیکیشن ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم وہ چینلز آف کمیونیکیشن آج بھی اوپن ہیں, اور ہم سے بات کرتے ہیں نا. میں نے آپ تک چیز پہنچانی ہے, آپ نے مجھ تک چیز پہنچانی ہے, تو بہت سے ذرائع ہوتے ہیں. UN جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز کے اوپر 5 منٹس کی کال آن کے لیے مجھے پتا ہے کہ پوری ہمارا سفارتی عملہ ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ بائیڈن سے ملنا ہی ریلیونٹ ہے, تو میں بائی نہیں کر رہا اس چیز. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ملاقات میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈومیسٹک مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کی اور بہت سی ترجیحات ہو سکتی ہیں تو اس پر وہ مرکوز ہیں, تو ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے. یہ ایز اے پالیسی انہوں نے ہمیں خود سے دور رکھا, ڈس انگیج کیا, کیوں؟ یہ تو اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. کوئی ریزن تو ان کا جواب ملک صاحب وہ دے سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں, پر میری رائے میں یہ دیرپا نہیں ہے, یہ سود مند نہیں ہے. پاکستان کی جو اہمیت ہے, پاکستان کی جو ہماری جو جس خطے میں ہم ہیں اور جو ہماری پریزنس ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ماضی میں بھی رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. آج
یہ چین ہم سے پوچھے سن تو لینا، آج جو 15 اگست کے بعد جو کابل کی صورتحال بنی سامنے، جی کیا جو انخلا ہوا ہے وہاں سے، سیف پیسج جو ملا، ایگزٹ ہوا، پاکستان کے بغیر ہو گیا؟ امریکہ نے جو وہاں القاعدہ کو اس کی کمر توڑی، جی کیا وہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر ہو گئی؟ سر ہمارا تو سن تو لینا، جو قربانی فوج کی بھی اور سویلین کی ان کا ہی مول کوئی نہیں ہے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں نا، 20-22 سال ہم نے بہت کچھ گوایا میں ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم نے پاکستان کی جو اہمیت ہے اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ آج بھی اگر وہ اس خطے میں امن و استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ یقیناً چاہتے ہیں اور ان کو چاہنا چاہیے، تو پاکستان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اور ان کو احساس ہے، اور میں نے ان کو یہ احساس دلوانے کی کوشش بھی کی when I met سیکریٹری بلنکن، کہ جب بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے مل کے کام کیا دونوں کو فائدہ ہوا، اور جب بھی ہم نے رخ موڑے دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سر یہ رخ مڑے ہوئے سیدھے کب ہوں گے یہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک برف پگھل چکی ہے، میں سمجھتا ہوں بہتری آ چکی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ سر جو 3-4 فیکٹر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں اس میں پاکستان امریکہ تعلقات، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ میں سرد مہری، میں آپ سے اتفاق نہیں کر سی رہا نا، پیک کے اوپر گروئنگ کنسرنز ان چائنا، ناٹ ایٹ آل۔ اور وہ جو سیم پیج ہم بار بار سیم پیج کہتے رہتے تھے، دیکھیں نا ملک صاحب، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے بصد احترام اختلاف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت عمدہ تھے، ہیں۔ اب دیکھیے، اگر یہ لوگ کہتے ہیں جی پھر یہ سی پیک پہ کوئی مسئلہ نہیں آیا، آپ دنیا کو دیکھیے کہ کووڈ نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کے پروجیکٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ان کی اپنی چیلنجز ہیں، انٹرنل چیلنجز، ٹھیک ہے نا، سلو ڈاؤن ہو گیا۔ تو وہ اچھا پھر سلو ڈاؤن کے اوپر ان کے کنسرن، دیکھیے سلو ڈاؤن کیوں ہوا؟ کووڈ واز اے بگ فیکٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اور کر دوں، ہماری اپنی کیپیسٹی، I'll be very honest، ہماری اپنی کیپیسٹی لیمیٹیشنز جو ہیں۔ آپ کے خیال میں 2 فیکٹر تھے، ایک کووڈ اور ایک ہماری کیپیسٹی جس سے یہ سلو ڈاؤن ہوا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پرائرٹیز میں کوئی تبدیلی؟ نو کوئی پرائرٹی میں تبدیلی نہیں آئی۔ سی پیک کل بھی ہماری ترجیح تھی، آج بھی ہے اور رہے گی۔ سر بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو سیم پیج کا راگ بار بار حکومت لاتی رہی ہے کہ ہم سیم پیج پہ، گڈ فیکٹر بھی تھا ٹو سٹارٹ ود، یہ حکومت جب شروع ہوئی، لیکن اب وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا فار لاسٹ سیورل منتھس وہ کہیں پیچھے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی جتنے ہمارے عسکری ادارے ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ جب بھی ان کو پکارا گیا ہے ٹو ہیلپ، they have gone out of their way۔ چاہے افغانستان کا مسئلہ ہے، چاہے اور کوئی ڈومیسٹک چیلنجز آئے ہیں، لوکسٹ کا مسئلہ آیا، چاہے اب ان کا مطلب ہے کوئی اور ڈیزاسٹر آیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی حالیہ مری میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر ان کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہا ہے۔ تو ویسی قربت ہے جیسی گورنمنٹ کے آغاز میں تھی؟ بالکل ہے، ویسے ہی ہے، بالکل ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن 3 سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن 1 سال آپ نے جو لا امینڈ کیا ہوا ہے وہ مزید لے سکتے ہیں۔ ڈو یو تھنک ایز اے سینئر لیڈر آف پی ٹی آئی کہ دیٹ شوڈ بی اے کنسیڈریشن، اور نہیں اب آگے چلنا چاہیے؟ عرض یہ ہے، یہ میرے دس از ابو مائی پے چیک، اور یہ فیصلے کا اختیار میرا نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور وہ جس وقت جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنے، ایک خط آپ کا میں نے دیکھا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، سینٹ کے اندر نون لیگ والوں نے ایک کیا، آپ نے اس کے اوپر خط بھی لکھا ہے شہباز شریف کو اور بلاول کو۔ لگتا نہیں ہے کہ آپ کو بھی الیکشن کہیں بیک آف دی مائنڈ آپ کے بھی ہے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے؟ ساؤتھ پنجاب کی میں بھی بات کروں کیونکہ آپ تو وہاں بڑے کھلاڑی ہیں وہاں کے۔ ملک صاحب، ہم نے اللہ گواہ ہے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا، یہ وہاں کی درینہ خواہش ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ میں ایمان کی حد تک کہتا ہوں
کہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے بننے سے فیڈریشن مضبوط ہوگی. یہ جو چھوٹے صوبوں میں تاثر تھا نا، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کہ ایک ہی پنجاب سب پہ حاوی ہو سکتا ہے، ٹھیک، وہ تاثر زائل ہوگا. نمبر ایک، جو پسماندہ علاقہ تھا اس کی محرومی دور ہوگی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا. باتیں تو 70 کی دہائی سے ہو رہی ہیں، لیکن عملی جامہ کس نے بنایا؟ تحریک انصاف نے، جو پہلی مرتبہ عمران خان کی سربراہی میں اقتدار میں آتی ہے. مرکز میں کیا کرتی ہے؟ اس کو منشور کا حصہ بناتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اس کی بنیاد پر الیکشن کیمپین کرتی ہے. 46 میں سے 34 سیٹیں جنوبی پنجاب سے حاصل کرتی ہے. اس کے بعد 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے. صوبہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جو انتظامی اقدامات ہم اٹھا سکتے تھے، مثال کے طور پر رولز میں امینڈمنٹ کرنا، مثال کے طور پر ایک بجٹ ایلوکیشن کرنا اور اس کی رنگ فینسنگ کرنا، مثال کے طور پر آبادی کے مطابق ملازمتوں کے کوٹے کی بات کرنا، مثال کے طور پر سیکریٹریٹ قائم کرنا، مثال کے طور پر بہاولپور میں اور ملتان میں افسروں کو تعینات کرنا، ڈیولوشن آف پار کرنا، وہ ہم نے سب کیا ہے. اب اگلی بات ہے کہ جیسے اس دن سینیٹ میں کہا گیا اور میں نے اس کا جواب دیا کہ جی ہمیں سیکریٹریٹ نہیں، ہمیں صوبہ چاہیے. ہمیں بھی چاہیے. آئیے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میں نے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرپرسن ہے پیپلز پارٹی کے، اور شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے، دونوں کو میں نے وزیر اعظم کی مشاورت سے ان کو خط لکھا ہے، ان کو ڈیلیور کرایا ہے، اور ان کی رسید میرے پاس. وزیر اعظم کی شہباز شریف اور بلاول سے پھر میٹنگ کرا دیں تاکہ آپ قانون سازی پہ اتفاق رائے کر لیں. میں تو کر رہا ہوں، میں وزیر اعظم ساتھ بیٹھ جائیں گے. میں وزیر اعظم کے ان کی اجازت سے میں نے خط لکھا ہے نا. وزیر اعظم ساتھ بیٹھ جائیں گے شہباز کے؟ میں بیٹھے کو تیار ہوں نا بھائی. میں وزیر اعظم نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں، جس نے دیکھے نا، یہ تو جو ڈیٹیلز ہیں، وہ جو کمیٹی بنتی ہے، اس کی نیٹی گریٹی ہے، امینڈمنٹ بل کے بارے میں اتفاق رائے پر ہے، اس میں شاید بلاول بھی نہ بیٹھیں، اس میں شاید شہباز شریف بھی نہ بیٹھیں، وہ کسی کو نامزد کر دیں گے. میں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اگر آپ اس خطے کے 3.5 کروڑ لوگوں کی بہتری کے لیے جو آپ کلیم کرتے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے. ہم نے ہاتھ بڑھایا، آئیے بیٹھ کر ایک ایسا بل لے کے آتے ہیں، اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں، اور اتفاق رائے کے بعد اسمبلی میں پارلیمنٹ جا کے پاس کرواتے ہیں. اب یہ میں نے خط لکھ دیا ہے. اب میں منتظر ہوں، جواب کا منتظر ہوں، اور انشاءاللہ جو ہمارا پرپوزل ہے وہ میں انشاءاللہ اس کو مرتب کر کے لے کے جاؤں گا پارلیمنٹ میں، ان کے سامنے رکھ دوں گا. بالکل صحیح. بیسٹ آف لک شاہ صاحب، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا، آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئی، آپ کا بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی، پاکستان کے وزیر خارجہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.